अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज और आप सियासी माहौल देख रहे हैं जो कि गर्म था। सियासी अफरा तफरी और बेचैनी जो थी बामे अरूज पर थी। ऐसे में ज़राए के हवाले से अच्छी खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है PTI क़यादत को कि मुख्तलिफ मकामात पर जो शाहराएँ बंद की गई हैं, मोटरवे बंद की गई है, उसको खोल दिया जाए। और ऐसा फ़ैसला किया गया है शहरियों को दरपेश मुश्किलात के सबब। जैसे कि हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे थे कि वीडियोज़ कुछ ऐसी शेयर की जा रही थी, तो उन मामलात का इदराक करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आप फौरी तौर पर ये सड़कें खोल दें, शाहराएँ खोल दें। दूसरी तरफ इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि राना सनाउल्लाह साहब भी ये वार्न कर चुके हैं कि सूबाई हुकूमतें शाहराएँ खुलवाने के लिए ज़िम्मेदारी पूरी करें, वरना संगीन आइनी नताइज होंगे। इमरान खान साहब जो कि अपने नैरेटिव पर कायम हैं, FIR का इंदराज हो गया लेकिन उससे उनकी तसल्ली नहीं हो पाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं ने उस FIR को रद्द कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें उनका कानूनी हक नहीं दिया गया। ज़ाब्ता फौजदारी 154 को नज़रअंदाज किया गया है और पुलिस की मुद्दइयत में वो FIR दर्ज की गई है। जो नाम वो चाहते थे उसमें शामिल किए जाना, वो शामिल नहीं किए गए, तो FIR का मकसद ही फौत हो जाता है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज फिर सहाफ़ियों से मुलाकात की है लाहौर में, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ उमूर के हवाले से तबादला ख्याल करते हुए सवालों के जवाब भी दिए। और उन्होंने कहा कि फ़ौज से उन्हें कोई मसला नहीं था, जो मसला ख़राब हुआ वो सिर्फ एहतसाब यानी अकाउंटेबिलिटी के मामले पर ख़राब हुआ था। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि उनसे जब ये पूछा गया कि एक्सटेंशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो उन्होंने कहा कि $1 मिलियन क्वेश्चन है। इन सारे मामलात के ऊपर बातचीत के लिए हमारे साथ राना मुबशर साहब हस्ब मामूल मौजूद होंगे। अतर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। आईनी और कानूनी राय के लिए उस पर हमारी रहनुमाई के लिए नसीरुद्दीन खान नैयर साहब मौजूद हैं और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें जो कानूनी नुक्ता उठता है वो बहुत अहम है। नैयर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि ज़ाब्ता फौजदारी 154 को नज़रअंदाज क्यों किया गया आपके ख़्याल में, और उसके बाद इस FIR की क्या हैसियत रह जाती है जब मुद्दई या अग्रीव पार्टी है वो भी मुतमईन नहीं है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे FIR कहते हैं वो किसकी मुद्दइयत में दर्ज हो सकती है? कानून कोई शख्स मुतय्यन नहीं करता, बल्कि कोई भी शख्स जो पुलिस को किसी भी जुर्म काबिल दस्तअंदाजी पुलिस की इतला देगा, पुलिस उसे ज़ाब्ता के मुताबिक ज़ब्ते तहरीर में लाकर उस पर तफ्तीश का आगाज़ करेगी। सेक्शन 154 ज़वाद फे ज़ाब्ता फौजदारी की लैंग्वेज बहुत ही वाज़ेह है। उसमें एग्रीड पर्सन का होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा। ये हमारी सोसाइटी में कुछ एक रवाज बन गया है कि FIR सिर्फ एग्रीड पर्सन ही करवाए। ऐसी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। कोई भी शख्स पुलिस को किसी भी जुर्म काबिल दस्तअंदाजी पुलिस की इतला दे सकता है और वो इतला ज़ब्ते तहरीर में लाकर, जैसे मैंने कहा है, तफ्तीश का आगाज़ होगा और फिर हक़ाइक़ तलाश किए जाएंगे। अभी जो वाक़या हुआ है इसमें 4 बजे शाम 3 नवंबर को ये इंसिडेंट हुआ है। पुलिस ने अपनी तरफ से इस वाक़े की FIR 7/11/2022 को 11:10 बजे रात दर्ज की है जी। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे ये आता रहा कि एग्रीड पार्टी FIR दर्ज करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो FIR दर्ज नहीं हो पा रही। अब यह कि पुलिस ने अगर अपनी तरफ से FIR देनी थी तो इसमें कोई अमर माने नहीं था, इसे 3 तारीख को ही दे देते, बाद में दे लेते। ये इतने दिन की तारीख और उसके बाद फाजल अदालत उज़्मा का हुक्म और उसके बाद FIR का दिया जाना, ये हुकूमती इदारों की नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जिनमें FIR पुलिस की जानब से ही दी गई और संगीन दहशत गर्दी के तो मुतअद्दिद वाक़यात हैं जिसने पुलिस ने अपनी मुद्दइयत में FIR दर्ज करवाई। मैं कोट भी कर सकता हूँ। तो उसमें कोई कानूनी हुक्म नहीं है अगर पुलिस अपनी तरफ से FIR दर्ज करवाती है। हाँ, अगर FIR दर्ज करने का पुलिस की जानब से मकसद किसी फरीक के मौक़िफ़ को रोकना या दबाना है तो इस बदनीति को अब तफ्तीश ही तलाश कर सकती है। ये अब सब तफ्तीश तलब अमूर हैं जिन्हें अगर कोई माकूल अदारा या अदारे के अफराद बतौर तफ्तीशी अफसरान तफ्तीश करें, या जैसे अभी ख़बर आ रही है कमीशन, आला अदालती कमीशन हो जो तहकीकात करे, तो फिर ये पता चले कि FIR क्यों, कब और कैसे
ہوئی اور وجوہات تاخیر کیا تھی. آپ نے ریفرنسز کی بات کی تو ذرا وہ ماڈل ٹاؤن کی ایک ایف آئی آر ماڈل ٹاؤن کی میں بتا دیتا ہوں. وہ شہباز شریف صاحب بھی اس میں نہیں، ماڈل ٹاؤن میں ایسے ہوا تھا. پہلی ایف آئی آر کنسرنڈ ایس ایچ او نے دی تھی. اچھا. سیکنڈ ایف آئی آر ادارہ کی جانب سے دی گئی. ادارہ سے میری مراد ادارہ منہاج القرآن ہے, کچھ اور نہ سمجھا جائے. نہیں ہم ادھر نہیں جائیں گے, ڈونٹ وری. نہیں, ان کی طرف سے دی گئی تھی اور وہ بھی جوڈیشل پروسیس کے ذریعے ہوئی تھی. اچھا. اور وہ ایف آئی آر انویسٹیگیٹ بھی ہوئی اور بعد میں ایگریوڈ پارٹی نے پولیس انویسٹیگیشن سے ڈسسیٹسفیکشن پہ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی, جو بھی عدالت میں زیر سماعت ہے, اس پہ بھی مزید تبصرہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے مرتضی بھٹو کیس کی ایف آئی آر بھی کنسرن ایس ایچ او حق نواز کی اور جانب سے لیاقت ہوئی علی خان تھی. صاحب کی ایف آئی آر بھی شیئر کی ہے عمران اسماعیل صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, اور انہوں نے کہا یہاں کام کیسے ہوتا ہے دیکھا ابھی جائے. جو بھاٹی گیٹ میں ایک بہت سیریس انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کا سی ٹی ڈی نے کیا تھا. تو اس طرح سے سنگین دہشت گردی کی وارداتوں کی متعدد ایف آئی آرز ہیں جو پولیس نے درج کی ہیں, لیکن اس میں جو تساہل ہے, جو ٹائم ہے, وہ معنی خیز ہے. اس سے شواہد ضائع ہو سکتے ہیں. شواہد ضائع ہوتے ہیں. انویسٹیگیشن کا ڈیلے ہونا ہمارے جو نارمل ٹریڈیشنل لا ہے اس میں تو ایف آئی آر کا ڈیلے ہونا ہی ایڈورس ایفیکٹ رکھتا ہے. پھر گواہان کے بیانات کا تاخیر سے ریکارڈ ہونا وہ بھی ایک منفی اثر رکھتا ہے. اچھا, شیک 22A ضابطہ فوجداری کی اور بی جسٹس آف پیس میں جا کے, تو اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ لاہ عمل ہوگا, کیونکہ یہ سامنے آ رہی ہے خبر کہ اب وہ آئی جی پنجاب اور ڈی پی او گجرات کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. اب یہ ایک ضروری عمل ہے, کیا دوسری ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے؟ ماضی میں مختلف واقعات کی دوسری ایف آئی آرز ہوتی رہی, جیسے میں نے جن 2 واقعات کا ذکر کیا ہے. مرتضی بھٹو کیس میں 3 ایف آئی آرز ہوئی تھی, پہلے ایک پولیس آفیسر کی جانب سے, پھر 2 ایگریوڈ پارٹی کی جانب سے. مالٹون انسیڈنٹ پہ پہلی کنسرنڈ ایس ایچ او نے دی, دوسری ایگریوڈ پارٹی نے دی. لیکن بعد میں ایک فاضل عدالت عظمیٰ نے کہ بینچ نے, جس کی صدارت جناب جسٹس کھوسا صاحب فرما رہے تھے, ایک واضح قانون دے دیا ہے کہ اب ایف آئی آر ہر مقدمہ کی صرف ایک ہی ہوگی, دوسرا کوئی بھی موقف ہوگا اسی ایف آئی آر کے تحت اس کی تفتیش و تحقیق ہوگی. وہ ایف آئی آر غلط بھی ہو سکتی ہے, درست بھی ہو سکتی ہے, جزوی طور پر درست ہوتے ہیں, جزوی طور پر غلط ہو سکتی ہے. لیکن اب عدالت عظمیٰ کو اس فیصلے نے دوسری یا تیسری ایف آئی آر کا راستہ سرے دست روک دیا ہے. جب تک یہ ایف آئی آر انٹیکٹ ہے, اسی کے تحت تفتیش ہوگی. یہ ایف آئی آر کوئی بھی تفتیشی ٹیم مسترد بھی کر سکتی ہے اور اسی کی بنیاد پہ پروسیکیوشن بھی ریکمینڈ کر سکتی ہے. لیکن عمران خان صاحب مطمئن نہیں ہے, وہ اعتزاز احسن صاحب سے بھی اس معاملے پر مشورہ کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اس کے علاوہ کیا کر سکتی ہے؟ ہاں, تحریک انصاف اگر تعاون کرنے سے انکار کر دے تو نہیں صاحب, تو پھر تفتیش میں تو نقصان ہی ہوگا. کس کو بائیکاٹ تو وہ کر سکتے ہیں ایگریوڈ لوگوں کا. اور ایک بات میں کہہ دوں کہ ایک تو عمران خان صاحب ایگریوڈ ہیں ایز اے پرسن, دوسری ہے ان کی پارٹی, باقی ہے 11 مضروب, ایک ہے مقتول. سب کا ایشو انویسٹیگیٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے. انصاف اور حق کی اگر بات کی جائے تو مقدمہ کی تفتیش ضروری ہے, اور جو لوگ بھی اس مقدمہ سے جڑے حقائق سے واقف ہیں وہ حقائق جو ان کے علم میں ہیں وہ صفحہ مثل پر لائیں. اور اگر کوئی تفتیشی افسر یا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم حقائق مثل پر لانے سے یا صفحہ ریکارڈ پر لانے سے انکاری ہو تو پھر جسٹس آف پیس کو بھی اپروچ کیا جا سکتا ہے. اور اگر وہاں سے داد رسی نہ ہو تو ہائی کورٹ میں بھی کہ ہمارا موقف درست طور پہ ریکارڈ نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے, یا تفتیش درست خطوط پہ نہیں ہو رہی. بہت اہم قانونی نکات تھے جن پر آپ نے رہنمائی کر دی. اور اطہر, میں اب آپ کی طرف آؤں گی. آج اعتزاز احسن صاحب بھی عمران خان صاحب سے ملے, کچھ سیاسی معاملات تھے, کچھ قانونی معاملات تھے جس پر ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے تبادلہ خیال کیا. اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نظریہ ایک ہے, ہو سکتا ہے اعتزاز احسن صاحب فیوچر میں پاکستان تحریک انصاف کو ہی جوائن کر لیں. بٹ دا تھنگ از کہ یہ ایف آئی آر, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ سیاسی رنگ اختیار کر کے اور پیچیدہ ہو گیا ہے؟ اسپیشلی جو جام بحق شخص ہے معظم, اس کا پوسٹ مارٹم ہی نہ کرنا اور اس کو دفنا دینا, اس پہ بھی بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ ایف آئی آر تو سیاست زدہ ہو چکی ہے. دیکھیں, پہلی تو ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق جب بھی آپ کسی شخص کو گرفتار کرتے ہیں کسی بھی مبینہ جرم میں, اس کی ایف آئی آر ایک مخصوص ٹائم کے اندر درج ہوتی ہے, کیونکہ پھر آپ کو اس کو عدالت کے سامنے یا مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ جو 3-4 دن ایف آئی آر نہیں ہوئی تو اس شخص کو کس قانون کے تحت پولیس نے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا تھا؟ ایک تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. جب عدالت میں جائیں گے تو اس ملزم کے جو ہے وکیل یہ بھی نقطہ اٹھا سکتے ہیں کہ کیا اس کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا تھا. جہاں تک اس ایف آئی آر کا تعلق ہے, اس کے حوالے سے صبح ہی میں اعتزاز احسن صاحب کی
ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اعتزاز احسن صاحب نے فرمایا کہ یہ بالکل مذاق ہے، یہ ایف آئی آر نہیں ہے، اس کو مطلب اس سے ملزم کا بری ہونا بالکل یقینی ہے. اور دیگر بھی جتنے بھی قانونی ماہرین سے میری بات ہوئی ہے وہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ بڑا کمزور ہو گیا ہے یہاں پہ کیس. ایک تو جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا، اتنے دن ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تفتیش ہے وہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اس میں سیاسی پوائنٹس ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں. جس طرح آج بھی رانا صاحب فرما رہے تھے کہ جی ایک ہی ملزم ہے اور کوئی ملزم نہیں ہے اور وہ پکڑا گیا ہے. بھائی آپ کو کس طرح پتا چل گیا کہ ایک ہی ملزم ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے؟ کہ آپ نے کوئی تفتیش کی ہے؟ تو بنیادی طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کیس کے اندر قانونی اعتبار سے کوئی خان صاحب کو ریلیف ملے گا. ہاں، اس کے اوپر ایک سیاسی بیانیہ حکومت نے بنایا ہے، اور ایک سیاسی بیانیہ خان صاحب کی طرف سے یہ ہے کہ جناب ہماری حکومت تو ہے لیکن ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اور طاقتور جو لوگ ہیں وہ اس وقت نظام کے اوپر اتنا حاوی ہیں کہ ملک کا سابق وزیر اعظم بھی اپنی مرضی کی ایف آئی آر درج نہیں کروا سک رہا. ہاں، بٹ ابھی آپ نے کل وزیر اعظم سے خط لکھنے کا کہا، انہوں نے خط لکھ دیا، اب تو معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا، ادھر الگ ایف آئی آر کا اندراج اور فردر پیش قدمی کی بھی توقع ہے، اور اب معاملہ چیف جسٹس کے سامنے روبرو بھی. ظاہر ہے اس پر کوئی نہ کوئی تو سپریم کورٹ سٹانس لے گی. خط وزیر اعظم نے لکھ دیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف آپ کے خیال میں اس حوالے سے کیا ارادہ رکھتی ہے یا کیا سوچ بچار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آج جو وزیر اعظم صاحب نے خط لکھا ہے اس میں صحافی ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے تقریباً 7 سوالات ہیں جو پوچھے ہیں، سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ ان کی تحقیقات کی جائیں. وہ جو سوالات ہیں اس میں موسٹلی ارریلیونٹ اور سیاسی نوعیت کے سوالات ہیں. اس میں سوال کیا ہے کہ جی ارشد شریف کو ملک سے نکالنے میں کس نے مدد کی، کس نے ارشد شریف کو کہا کہ آپ باہر جائیں، ارشد شریف کن حالات میں یو اے ای سے کینیا گئے. اس میں بنیادی سوال تو یہ ہے نا کہ جناب 16 ایف آئی آرز کس نے ارشد شریف کے اوپر کروائیں، کس نے پاکستان کے اندر ارشد شریف کو دھمکیاں دیں، کس نے ارشد شریف کے ادارے کے اوپر دباؤ ڈالا کہ اس کو نوکری سے نکالو، کس نے ارشد شریف کو فون کے اوپر دھمکیاں دیں، کس نے اس کو میسج ایسے بھیجے. تو وہ کوسچنز تو انہوں نے کیے ہی نہیں، وہ پوچھا ہی نہیں کہ کون کون سے معاملات پاکستان کے اندر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جواب دیں کہ کینیا میں کیا ہوا، کینیا میں کیا وہ مسٹیکن آئیڈینٹی تھی. بنیادی کوسچن تو یہ ہے نا شہباز شریف صاحب کہ آپ کی حکومت نے کیوں مجبور کیا ارشد شریف کو، اور کیوں اس کے اوپر 16 ایف آئی آرز درج کروائیں، اور ان ایف آئی آرز میں مدعی کون تھے، ان کی تفصیلات بھی سامنے آنی چاہیے. ہاں، دوسرا خط بھی انہوں نے لکھ دیا، عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہے اس کے حقائق جاننا بہت ضروری ہے. انہوں نے چیف جسٹس سے اس معاملے پر ریکویسٹ کی ہے. آپ دیکھنا یہ سپریم کورٹ اس کا کیا جواب دیتی ہے. لیکن جنید صاحب، رانا صاحب کی طرف مجھے جانا ہے، ان کے پاس ایک خبر ہے لیکن میں چاہتی ہوں ذرا سسپینس مینٹین رہے کہ وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اب نیکسٹ کیا ہوگا. جنید صاحب، کوسچن یہاں پر یہ آتا ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف نیریٹو کو مزید شیپ کر رہی ہے کہ صرف اور صرف ایک ایسا نام جس کی وجہ سے اس ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہو سکا اور قوم حقائق جاننے سے محروم رہ گئی. اب اگر اس پر کچھ کرنا ہے تو وہ سپریم کورٹ کو ہی کرنا ہے. سو پاکستان تحریک انصاف کا یہ نقطہ کتنا ویلڈ ہے کہ صرف ایک وجہ بنی کہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی اور اس پر میٹنگز کرنا پڑی اور پاکستان تحریک انصاف ابھی تک مطلوبہ ایف آئی آر کا اندراج نہیں کرا سکی؟ دیکھیے، سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے ایک نقطہ ہو یا 2 نقطہ ہو، اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ دیکھنے کی بات ہے، اور کیوں کر کیوں رہے ہیں. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں تحریک انصاف سے غلطی ہو رہی ہے. یہ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بات کر دیں گے تو کل کو اگر ادھر سے یہ سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی جائے کہ اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں، جو بیانات دیے ہیں، ان کو سزا دی جائے، تو وہ ثبوت ان چیزوں کا ثابت کرنا اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. اور اسپیشلی جس طریقے سے سارے کیس کو ہینڈل کیا گیا ہے تو یہ سیاسی لیول پر تو یہ لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن when you go to the brass tacks وہاں پہ جاتے ہوئے پروف نہیں کر سکیں گے تو اس کے بعد پھر کیا مانے گا؟ کیا جن لوگوں نے، چاہے خان صاحب ہیں یا ان کی پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا پھر؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سوچ سمجھ کے جو ان کی لائرز کی ٹیم تھی انہوں نے شاید خان صاحب کو صحیح ایڈوائس نہیں کیا، یا صرف وہ سیاسی بیانے کی طرف زور زیادہ دیا جا رہا تھا بجائے ایکچوئل کیس کو سمجھانے کے لیے. بڑی ہمدردی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ حکومت تو میری لیکن میں کر نہیں سکتا تو پھر حکومت چھوڑ دیں. سمپل سوال ہے نا. پہلے بھی انہوں نے کہا کہ میں 3 وزیر اعظم تو رہا لیکن کنٹرول کسی کو اور کے اوپر اعظم رہے. سوال تو بہت سے پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت مین ایشو یہ ہے کہ یہ چاہے وہ ارشد شریف صاحب کا مسئلہ ہو، چاہے یہ خان صاحب پہ حملے کا مسئلہ ہو،
اس کو پروفیشنل اور ٹیکنیکل لیگل ایسپیکٹ سے ہینڈل نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے. اس کا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو خود, کیونکہ اگر آپ اس کیس کو لے کے چلیں اور اس کو ثابت نہ کر سکیں, اور آپ کے جو بھی آپ کے دعوے ہیں, چاہے پرائم منسٹر کے یا ڈی جی سی کو لے کر وہ ثابت نہ کر سکے, تو پھر خان صاحب کا نہ سیاسی برانیاں دھرام سے گر جائے گا, بلکہ ان کو نقصان پہنچنے کا دوسری طرف سے بھی اندیشہ ہے. یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہت جلد اتنے بڑے بڑے نام لینے کے بجائے اگر وہ پروگریسولی اس کو لے کے چلتے آگے اور تفتیش کو ہونے دیتے ٹیکنیکل لیگل طریقے سے, اور اپنے لوگوں کو اس میں ڈالتے تاکہ تحقیق ہو سکتی, اس معاملے کی تہ تک پہنچا جا سکتا, تو میں سمجھتا ہوں زیادہ فائدہ ہوتا ہے ان کو. اب حالت یہ ہے کہ ابھی اطہر کے بھی سن رہا تھا, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس کے بعد جو بھگدڑ مچی, اس میں پولیس کی ایفیشنسی تو تھی, جو پی ٹی آئی کی اپنی سیکورٹی ٹیم تھی, انہیں یہ بھول گئے کہ اس کو آج نہ کل انویسٹیگیٹ بھی ہونا ہے کیس کو. اس کی انویسٹیگیشن کے لیے جہاں پہ یہ حادثہ ہوا اس کی منظر کشی لازمی ہوتی ہے, جو بھی کرتے ہیں کہ کب ہوا, کیسے ہوا, اور کیا حالات تھے, کس نے کہاں سے کیسے فائر ہوا. اب تو سارے مفروضوں پہ رہ گیا نا سارا بیچ میں. جی. تو اب یہ چیزیں بہت زیادہ اہم بنتی جا رہی ہیں ساری. تو میں اوور آل کیس کو کمزور کرنے میں پی ٹی آئی کا رول بھی ہے, اس میں ان کو ماننا پڑے گا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکلی اس کو ہینڈل کروائیں تاکہ کل کو یہ ثابت ہو سکے, جو ان کے دعوے ہیں ان کو ثابت کر سکیں. یہ لوگ اتنے بڑا دعویٰ کرنا ہی نہیں چاہیے, اس کو ثابت کرنے میں آپ کے پاس. لیکن جنرل صاحب اچھا نہ ہوتا کہ ایف آئی آر کا اندراج ان کی مرضی کی منشا کے مطابق ہو جاتا, اور جیسے جیسے چیزیں انویل ہوتی ہیں خود ہی ثابت ہو جاتے حقائق اور سچائی. دیکھیے میں تو چاہتا ہوں ایف آئی آر جس طرح یہ چاہتے ہیں ہو جائے اس طریقے سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایف آئی آر نہ ہو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایف آئی آر جب اس طریقے سے کراتے ہیں, جب آپ بہت زیادہ کچھ شریک ملزم اور گواہ بھی تھا, یہ مشورے میں شامل تھا, ہمیں چونکہ تھوڑا بہت ان چیزوں کا پتہ ہے, تو یہ پھر کیس کمزور کرتے جاتے ہیں اس کو. بیسک ان کو کیس کی تو توجہ دینے کے بجائے اگر یہ سیاسی بیانی کی طرف توجہ دے رہے ہیں تو وہاں نقصان اٹھائیں گے. یہ آپ کر دیں اس کے بیچ میں ڈال, کیونکہ پولیس کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ ایف آئی آر جب آپ نے کسی درخواست دی ہے اور پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو دیکھے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفیشنٹ جو حقائق ہیں وہ نہیں ہیں, وہ انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے کہ آیا یہ جو درخواست دی گئی ہے اس کے اوپر کوئی بیسس بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ پولیس کو اختیار ہے اس چیز کا, وہ چیز بھی ان کو سمجھنی چاہیے تھی. تو پولیس بھی اپنے اس میں بہت ناکامی کا نااہلی کا ثبوت دیا اس نے, تو پولیس کو بھی بات سمجھنی چاہیے. یہ پتے کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو خود ان دا لانگ رن نقصان ہو سکتا ہے. ابھی تک جو شاہراہوں پر نقصان ہوا, جو بھی عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, وہ رانا صاحب کی ایک عرصے سے دی گئی خبر تھی کہ یہ آرٹریز کو چوک کرنے کی کوشش کریں گے. رانا صاحب وہ آپ کے اطلاعات کے مطابق تو ہوا, لیکن اب یکسر ایک مختلف خبر آئی اور عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ رستے کھول دیں. کیا وجہ بنی یہ کہنے کی, ہدایت جاری کرنے کی؟ رانا صاحب خبر ہے کوئی آپ کے پاس؟ دیکھیں, جو لوگ اسلام آباد اور اسلام آباد سے باہر اندر آتے جاتے ہیں ان کے لیے ایک ایشو تو بن گیا تھا اور بن رہا تھا. تو ایک ایسی ویو آ گئی تھی لوگوں کے اندر, ایک ایسی سوچ آنا شروع ہو گئی تھی لوگوں کے اندر کہ پروبیبلی عمران خان بھی وہی کام کر رہے ہیں جو باقی جماعتیں کرتی رہی ہیں. تو وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہونا شروع ہو گیا تھا عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا, اور وہ جو چیز ہے اس کو سمجھائی گئی خان صاحب کو, اور خان صاحب نے اس پہ اتفاق کیا اور اس لیے اس پہ بیک آؤٹ کرے, بیک فٹ پہ چلے گئے. اینڈ آئی پرسنلی تھنک اٹس اے رائٹ ڈیسیژن, کیونکہ چوک کرنے کا ارادہ تو ان کا تھا اور چوک کرنے کا ایک اور جگہ بھی ارادہ تھا ان کا, اس سے بھی یہ بیک آؤٹ کر گئے. اور وہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ ایک اور خبر ہے اس سے بھی یہ بیک آؤٹ کر گئے, اینڈ دیٹ از کہ جو پورٹ, کراچی پورٹ کی طرف جو جاتے ہیں راستے, اور کراچی پورٹ کی آمد و رفت جو ہوتی ہے جہاں پہ, وہاں پہ بھی یہ اس سارے ایریے کو چوک کرنا چاہ رہے تھے, وہاں پہ ڈیمونسٹریشنز کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ٹریفک جو ہے بلاک ہو جائے اور وہاں پہ آمد و رفت جو ہے اس پہ ایشو پڑ جائے. لیکن وہ بھی ڈیسیژن جو ہے ابھی لائک ایز وی آر ٹاکنگ, اس سے بھی یہ لوگ بیک آؤٹ کر گئے. سو آئی پرسنلی تھنک اٹس اے گڈ ڈیسیژن, اور لیکن تھوڑا لیٹ ہو گیا کیونکہ عمران خان صاحب کے ارد گرد 3 سے 4 لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کو ایسا کو بریف کرتے ہیں, چاہے وہ ڈی جی سی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کسی جگہ پہ کسی انڈیویجول
وردی والے کا مسئلہ ہو یا کچھ اگر تنقید کرنی ہو تو وہ وہاں پہ ایسے ہی ایڈوائزز دیتے ہیں خان صاحب کو جو خان صاحب انفارچونیٹلی اس کو بایا کر وہی لوگ تو نہیں ہیں جن کی طرف فیصل وافدہ صاحب اشارہ کر چکے ہیں, سانپ اور خاص. تے نہ لینا شروع کریں گا تے اتنے رولا پہ جائے گا. اشارہ تے دیا کرو نا رانا صاحب, تسی ادھی گل کر دیو, سسپینس چھڑ دین دیو. جن لوگ اشارے کرا گا تے کوئی غلط مطلب نہ لینا شروع کر دینا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے آج کل, ویڈیوز اس قسم دی آ رہی ہیں. نہیں مسلم لیگ نون نہیں, تکا لگایا جا سکتا ہے اور اس سے تھوڑا آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے. رانا صاحب بڑی دلچسپ آپ گفتگو کر رہے ہیں, بڑے اچھے اشارے دے رہے ہیں. میرے پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ تھوڑا شاید گھبرا گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر بریک ہی لے لیں اس سے پہلے کہ رانا صاحب کوئی نام لینا شروع کر دیں اور پھر اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام آ جائیں. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ایک بار پہ خوش آمدید. اور ابھی میں ایف آئی آر پڑھ رہی تھی جس کا اندراج کیا گیا, تو اس میں باقاعدہ یہ مینشن کیا گیا ہے کہ جو مقتول معذب ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تھا, رپورٹ نمبر بھی دیا گیا یہاں 66/22, اور ساری ڈیٹیلز اس ایف آئی آر کے اندر درج ہیں. اعتزاز احسن صاحب کو شاید غلط بریفنگ ملی جس کا انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ پولیس نے بلنڈر کیا ہے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف آگے اس کو کیسے پرسو کرے گی بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن صدر مملکت کو جو خط سابق وزیر اعظم کی جانب سے لکھا گیا ہے وہ زیر بحث ہے, جس میں عمران خان صاحب نے کچھ ایسے مطالبات صدر مملکت سے کر دیے ہیں جو کہ اس سے پہلے کوئی وزیر اعظم بھی پورے نہیں کر سکا, کجا صدر مملکت. لیکن اس میں ظاہر آئینی اور قانونی رہنمائی ایک بار پھر بہت اہمیت کی حامل ہے. اور اس میں نیئر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت should take note of serious wrongdoings that undermine Pakistan's national security and to institute an inquiry under his leadership to identify the guilty and hold them accountable. اور آرٹیکل 243 سیکشن 2 کا حوالہ وہ دے رہے ہیں. تو یہ کیا کہتا ہے آئین پاکستان کا؟ ان کی وزڈم اور ان کے لیگل ایڈوائزرز کی وزڈم سے معذرت کے ساتھ 243(1) is more important than 243(2). 243(1) آف دا کانسٹیٹیوشن یہ کہتی ہے کہ افواج پاکستان وفاقی حکومت کے کنٹرول اور کمانڈ میں ہوں گی. وفاقی حکومت سپریم کورٹ ڈیفائن کر چکی ہے کہ اس کا مطلب وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم ہے. تو اگر افواج پاکستان وفاقی حکومت کے کنٹرول اور کمانڈ میں ہیں تو پریزیڈنٹ کا سٹیٹس ایس سپریم کمانڈر سمبولک ہے, لائک ادر پارٹس آف دی پریزیڈنٹ. اور ایک اور آئین کا آرٹیکل بھی اس کا حوالہ دے دوں کہ صدر مملکت جو ہیں وہ شیل ایکٹ in accordance with the advice of Prime Minister and the Cabinet. کہ صدر مملکت وزیر اعظم اور کابینہ کی ہدایت پر اور ہدایات کے مطابق عمل کریں گے. صدر کے پاس ایسے کوئی ثوابدیدی یا انڈیپینڈنٹ اختیارات نہیں ہیں جن کے تابع وہ کسی آرمڈ پرسونل کے خلاف یا ممبر آف آرمڈ فورسز کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں. یہ میری دانش میں ایسا ہی ہے. بڑے قانونی ماہرین اس پہ بہتر غور کر سکتے ہیں, اور شاید خان صاحب نے بھی قانونی ماہرین سے مشورہ کر کے یہ کیا ہو. لیکن میری دانش میں صدر مملکت کو لکھا گیا لیٹر صرف پولیٹیکل مائلیج کیا ہے, اس کے پہ کوئی کانسٹیٹیوشنل سپورٹ کے ساتھ ایکشن پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں لے سکتے. اور وزیر اعظم پاکستان کے خط پہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے وہ جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کمیشن قائم کر سکتی ہے. ایک کیس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ریفر آئے ہیں جو میرے بھائی عطر کاظمی صاحب نے بڑی تفصیل سے ان پہ تبصرہ بھی کیا کہ وہ جو ٹرمز آف ریفرنس جو نظر آ رہے ہیں, ابھی تک اوریجنل ٹیکسٹ سامنے نہیں آیا, وہ زیادہ سیلف سرونگ محسوس ہو رہے ہیں. لیکن ایسے ٹرمز اینڈ ریفرنس بھیج کے بھی ان میں کچھ نکات ایسے بھی ہیں جو اگر سپریم کورٹ وفاقی حکومت کی یہ استدعا مان لیتی ہے اور ایک یا ایک سے زائد ججوں پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کو تحقیقات کے لیے کہہ دیا جاتا ہے, تو پھر جوڈیشل کمیشن تمام شواہد کا جائزہ لے سکتا ہے اور ان محرکات کا بھی جو محرکات ارشد شریف کی موت کا باعث بنے یا پاکستان سے اخراج کا باعث بنے. ٹھیک ہے, فل کورٹ کی بات وہ کر رہے ہیں. نہیں, وہ بالکل ایک میری نگاہ میں ایک نامناسب بات ہے. فل کورٹ کا مطلب ہے آل دی ججز آف سپریم کورٹ. ایسا ممکن نہیں ہے. ایک یا دو یا تین ججز کافی ہیں. ابھی جتنے بھی کمیشن بنے ہیں وہ ایک یا دو ججز کے بڑے. سب سے اہم کمیشن حقانی کمیشن کیس تھا
جس میں 3 صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو کمیشن بنایا تھا سپریم کورٹ نے اپنی خصوصی اختیارات کے تحت. اس سے پہلے مرتضیٰ بھٹو کیس میں بھی جسٹس ناصر اسلم زاد صاحب یک رکنی کمیشن تھا. تو یہ یک رکنی یا 2 رکنی کمیشن ہوتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں جو ٹارچر وہ تھا وکلا پہ، اس پہ جسٹس زاد حسین صاحب پہ مشتمل ایک کمیشن بنا تھا. تو یہ یک رکنی یا 2 رکنی ہوتے ہیں. یہ استدعا کہ تمام سپریم کورٹ کے ججز بیٹھ کے تحقیق کریں بطور کمیشن، اس کو شاید میری رائے میں فاضل عدالت عظمیٰ مناسب نہ خیال کرے. اور اگر ان کی بات تسلیم بھی کی جائے تو جزوی طور پر ہو سکتی ہے، لیکن ٹرمز آف ریفرنس بھیجنے کی وفاقی حکومت مجاز ہے. انہوں نے بھیجے ہیں. ابھی عمران صاحب کے خان صاحب مقدمہ میں بھی یہ چیز میڈیا پہ سامنے آ رہی ہے، لیکن ابھی اوریجنل ٹیکسٹ سامنے نہیں ہے کہ کیا ریکویسٹ کی گئی ہے، کیا وربل ریکویسٹ ہے یا باقاعدہ لیٹر بھیجا گیا اور اس میں ٹرمز اور ریفرنس بھی بھیجے گئے ہیں، اور ٹرمز آف ریفرنس ہیں کیا. عمران خان صاحب کا معاملہ بھی کسی اعلیٰ معاملے سطح پر ہی تفتیش اور تحقیق طلب ہے. جو پولیس 4 دن تک ایک دہشت گردی کے واقعہ کا مقدمہ نہیں درج کرتی، وہ پولیس کسی بھی لیول پہ ایک فیئر اور انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرتی مجھے نظر نہیں آتی. ہاں، تو اس کا کیا حل ہوگا؟ پھر تو پورا سسٹم ہی اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں سسٹم میں بتا دوں، جی، اس میں سسٹم کا پورا فیلئر ہوا ہے. ایک سنگین مقدمے کا 4 دن تک واقعہ درج نہ کرنا، کہ ایک فریق چاہ رہا ہے کہ ہمارا موقف ہے اس کے مطابق ایف آئی آر درج کروا لے. ٹھیک ہے. پولیس رسپانس یہ ہے، نہ وہ خود ایف آئی آر درج کر رہے ہیں، نہ ان کے موقف کے مطابق درج کر رہے ہیں. اور پھر 4 پولیس روز تو بعد کہہ رہی ہے کہ صوبائی حکومت نے ہی ہمیں ایف آئی آر کا اندراج کرنے دے رہی تھی، تو کہیں نہ کہیں فیلئر ہو گیا نا. ہاں، تو فیلئر آف اتھارٹی ہو گیا. اور یہ بھی بتا دوں کہ انسداد دہشت گردی کے معاملات پنجاب پولیس کا ایک اور آرگن ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، وہ بھی خود کوگنیزنس لے سکتا ہے اور ایف آئی اے بھی لے سکتی ہے. شاید کسی کو مناسب نہ لگے، ایف آئی آر تمام شیڈیولڈ اوفینسز کی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے، اور شیڈول میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ شامل ہے. اور پہلے بھی ایف آئی اے نے کئی سنگین مقدمات کی تفتیش کی ہے، بے نظیر بھٹو کا کیس بھی اس میں شامل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو آپ نے بڑا اچھا اس میں آپشنز دے دیے. لیکن کسی بھی لیول پہ یہ حکومتی ناکامی ہے، خواہ وہ صوبائی ہو یا مرکزی. ٹھیک ہے، اس ناکامی کا ذمہ دار کون ہے یہ تعین شاید تاریخ ہی کرے گی. لیکن اطہر، سنگین مقدمے کی بات کریں، نیئر صاحب، یہ بڑے سنگین الزامات تھے جس کو سی این این کی ہوسٹ نے بھی کوٹ کیا اور کہا کہ ان سنگین الزامات کے حوالے سے آپ کے پاس جواب کیا ہے. یہ اس وقت انٹرویو بڑا زیر بحث ہے کہ عمران خان صاحب نے پس منظر بتانا شروع کیا، جس پر انہوں نے ریپیٹ کیا بیکی اینڈرسن نے کہ پس منظر ہم جانتے ہیں، آپ ایویڈنس تو کوٹ کریں. اگر سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے تو یہی پس منظر لے کے عمران خان صاحب جائیں گے سپریم کورٹ کے سامنے، کیونکہ انہوں نے تو خیر مقدم کیا ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے اس اقدام کا. دیکھیں، اب جس طرح میں نے ارشد شریف صاحب والے کیس میں بتایا تھا کہ ٹی او آرز حکومت نے بھیجے. اب ٹی او آرز کیا بھیجے گی حکومت، کس قسم کی تحقیقات ہوں گی، تو اسی کی مناسبت سے چاہے حکومت ہو جائے یا خان صاحب ہو جائے، ہر کوئی اپنا اپنا موقف رکھے گا. اب خان صاحب کے پاس کیا چیز ہے، کون سی ایسی انفارمیشن ہے. دیکھیں، بہت ساری ایسی انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہ سی این این پہ بیٹھ کے تو نہیں دے سکتے تھے، اور اسی طرح بہت ساری وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایجنسیز کے اندر سے اطلاعات ملتی رہی ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کس بنیاد پر الزام لگا رہے ہیں. یہ بہت سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں. ایک ریسپانسبل لیڈر ہے عمران خان صاحب، انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جی مسئلہ یہ ہے نا کہ عمران خان کے لگی ہیں گولیاں، اور عمران خان کے اوپر ہوا ہے حملہ، اور عمران خان جن کو نامزد کر رہے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. یہ ہیں حقائق. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک وکٹم ہے، اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، وہ لوگوں کے نام لے رہا ہے. آپ پہلے مقدمہ تو درج کر لیں. کیا پاکستان میں ہر کوئی پہلے ثبوت لا کے رکھتا ہے سامنے، اس کے بعد مقدمہ درج ہوتا ہے، خصوصاً اس طرح کے مقدمات میں؟ دوسری بات جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، چاہے وہ خط ہو جو وزیر اعظم صاحب نے صدر صاحب کو لکھا عمران خان صاحب نے، چاہے یہ ایف آئی آر ہو جائے، ان دونوں کیسز میں کوئی یہ ٹوٹل ایک طرح سے سیاسی جو نوعیت کی چیزیں ہیں. پاکستان میں آج تک کوئی کیس حل ہوا لیاقت علی خان سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تک؟ یہ کہ اس کیس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. لیکن اس کیس میں ضروری ہے کہ کچھ چیزیں سامنے آئیں، اور وہی عمران خان صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے اپنا جو خط لکھا صدر مملکت کا، وہ بھی ایک سیاسی نوعیت کا خط ہے. اس سے کوئی اس کی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہوگی، پریزیڈنٹ صاحب کی کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایک سیاسی اویئرنیس پیدا ہوگی، اور وہ سیاسی اویئرنیس
آپ کو اس وقت سسٹم کے اندر نظر آ رہی ہے اور اس کے خلاف آپ کو ریئیکشن بھی نظر آ رہا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے کوشچن کیا کہ یہ کیا ہے چکر کہ جناب اس طرح لوگوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں, اس طرح لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے, اس طرح لوگوں کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, کیا ہم بھارتی پارلیمنٹ کے رکن ہیں, ہمارا کیوں پیچھے کیا جاتا ہے, کیوں ہمارے فون ٹیپ کیے جاتے ہیں. یہ وہ ساری سیاسی بحث ہے جس کو انیبل کیا ہے عمران خان نے. اور دوسری طرف وہ جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں بلاول صاحب, انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کو کہا کہ جناب آپ کو ضرورت سے زیادہ سچ بول رہے ہیں, جمہوری اور آئینی حقوق کی بات کر رہے ہیں, اس کی گنجائش نہیں ہے ہماری جماعت میں, لہذا آپ استعفیٰ دے دیں. تو اب پوری قوم دیکھ رہی ہے نا کہ کون کس طرف کھڑا ہے, کون جمہوریت کے سائڈ پہ کھڑا ہے, کون دوسری سائڈ پہ کھڑا ہے. تو یہ جو سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے عائشہ, اس کا کوئی لیگل حل نہیں نکلے گا. یہ ایک سیاسی بحث ہے. اب اس سیاسی بحث کس سمت میں جاتی ہے, کیا اس سے کوئی تھوڑی بہت اویئرنیس لوگوں کے اندر آ جائے گی, میری نظر میں وہی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. باقی نہ خان صاحب کو انصاف ملنا ہے, نہ آج تک پہلے کسی کو ملا ہے, نہ ہی مستقبل قریب میں بہت کسی کو مایوس ہیں آپ اطہر. لیکن دیکھیں سپریم کورٹ آپ کے خیال میں سٹیپ ان کرے گی اس سچویشن میں جب سیاسی فضا اتنی آلودہ ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے تو آئین اور قانون کے مطابق جو وہ مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے. سپریم کورٹ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, نہ ہی کوئی دیو مالائی طاقتیں ہیں ان کے پاس. سپریم کورٹ تو وہی کرے گی جو حکومت ان کو کہے گی. حکومت نے تو ان کو پہلے ہی ہاتھ باندھ دیے ہیں ارشد شریف والے کیس میں. اس کیس میں بھی جو ٹی او آرز حکومت بھیجے گی اسی کے مطابق ہوگا سب کچھ. تو سپریم کورٹ کیا کچھ کر سکتی ہے, وہ تو جو اس کے سامنے رکھا جائے گا. کیا ماضی میں کیسز سپریم کورٹ تک نہیں گئے؟ ماضی میں بھی تو جاتے رہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایگزیکٹو آرم ہے وہ اتنی انکمپیٹنٹ ہے یا اس کے اندر اتنی سیاسی بدنیتی ہے کہ وہ ڈیلیور کرنا ہی نہیں چاہتی. تو جب آپ کی جو نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر کس طریقے سے کوئی حل نکلے گا؟ بہترین حل یہی ہے کہ اس سے جو سیاسی بحث چلے گی, جو تھوڑی بہت اویئرنیس آئے گی, جو تھوڑی بہت لوگ بات کریں گے, اس سے زیادہ مجھے اس سے کوئی چیز بھی پازیٹیو ہوتی بھی نظر نہیں آتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ویسے عمران خان صاحب کی اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے ہر اس بات کو جو اس سے پہلے بند کمروں میں ہوتی تھی زبان زد عام کر دیا. اب عام سے عام بندہ بھی اس معاملے پر بحث کر رہا ہوتا ہے, بات کر رہا ہوتا ہے, جو اس سے پہلے شاید کسی کے علم میں بھی نہیں ہوتی تھی باتیں. پبلک ڈومین میں آ چکی ہے یہ ساری بحث. لیکن جنرل صاحب جتنی یہ بحث پبلک ڈومین میں آئے گی اتنے زیادہ معاملات الجھیں گے بھی. ابھی عمران خان صاحب نے یہ جو اپنی جدوجہد شروع کی تھی, یہ سائفر کے معاملے کو لے کر شروع کی تھی اور اب وہ انتخابات کی تاریخ چاہتے تھے. لیکن مین وائل یہ 2 انسیڈنٹس ہو گئے, ارشد شریف مرحوم ان کا قتل اور اس کے بعد عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ. عمران خان صاحب کے مطالبات میں 2 مزید مطالبات کا اضافہ ہو چکا ہے. سو دیر شوڈ بی اے سولوشن. اگر اس سچویشن میں آپ سولوشن دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کو ماضی سے اگر ریفرنس لیں تو کاکڑ فارمولہ کوئی آئے گا, اس کے نتیجے میں تو ہم نے دیکھا رزلٹ سامنے کیا آیا تھا. ہم نومبر میں پہنچ چکے ہیں اور نومبر بند گلی ثابت ہو رہا ہے. ڈو یو سی اینی سولوشن ٹو دس سچویشن؟ There has to be a solution. Let's begin from there. جب تک سولوشن نہیں ہوگا تو کیا ہم اسی طرح لٹکے رہیں گے؟ جو اس کو بے یقینی کی فضا ہے جس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور جس کی وجہ سے ہر قسم کی بحث چل رہی ہے, ہر شخص ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہا ہے, ہر شخص ایک دوسرے گریبان پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ زیادہ چل نہیں سکتا. ملک کو جتنی دیر ہم لگا رہے ہیں اس کے اوپر ہم نقصان کر رہے ہیں اپنا. اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز میں عرض کرتا چلوں, جو میری سپریم کورٹ کو انوالو کرنا ہے, یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی مہرہ اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ صرف انکوائری کمیشن تو بنا سکتے ہیں, انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے. چاہے وہ ارشد شریف صاحب کا کیس ہو, چاہے وہ عمران خان صاحب کا کیس ہو. انویسٹیگیشن پھر بھی آپ کو جو کنسرنڈ ایجنسی کے ایکسپرٹس ان سے کروانی پڑے گی. اگر انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے, ایک تو کیس کے لٹکنے کا اندیشہ ہے, دوسرا دیٹ از ویئر دی ہول تھنگ لائز. اور ٹرمز آف ریفرنس آبویسلی جس نے دیے ہیں انہوں نے, اور اتنی دیر لگائی بھی انہوں نے اس لیے کہ ٹرمز آف ریفرنس دیے جائیں جس سے سپریم کورٹ اس طرف نہ جا سکے جس طرف ان کو جانا چاہیے. اپنے انویسٹیگیشن ٹیم کو اس طرف نہ جانے دیں جہاں میں جانا چاہیے. ایک اتنی دیر کر دی انہوں نے ارشد شریف کے کیس میں, اس طرح خان صاحب کے کیس میں. تو معاملات تو خود الجھانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ. اور یہاں پر دیکھیے سولوشن کیا ہے اس کا. ہم اس طرح دست گربان رہیں, اسی طرح ہم ہر شخص کو, ہر ادارے کو, ہر بندے کے پیچھے ہم بندوق لے کے چل پڑے, اس کے اوپر کیا بنے گا اس ملک کے؟ آپ جو بات کریں نا بند کمروں سے باہر آ گئی بات, اس کے فائدے ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن نقصانات کا بھی آپ نے اندازہ لگایا ہے کبھی اس چیز کا؟ ہم اس طرف بھی دیکھنا چاہیے ہمیں کہ خان صاحب لیٹ سے ہی ونز دی الیکشن ٹمارو, اللہ کرے جو بھی ہوتا ہے اللہ کرے الیکشن ہو جائیں, کوئی جیت جائے کوئی ہار جائے, جو بھی ہوگا اس کو اور ایکسپٹ کر لیں. نمبر 1. نمبر 2, جو خان صاحب نے مہم چلائی ہے بلڈنگ اپ دی پبلک پریشر, کیا دوسرے سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ نمبر 3, جو ایک بحث چل پڑی ہے, جو ایک طرف لیٹ سے
کسی ایک ادارے کے نام لے لیں آپ, اس کے پیچھے لوگ بندوق لے کے چل پڑے ہوئے ہیں, اس ادارے کا جو ان کی جو سوچ ہے اس پہ نقصان پہنچ رہا ہے, اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ اس میں ایک جو پولرائزیشن ہو چکی ہوئی ہے اس ملک میں, اس کو کیسے آپ برج کریں گے؟ اس میں سیریس ایشوز اور بہت زیادہ ہیں, ہم آ کے یہاں پھنس کے رہ گئے ہیں, ان سے آگے نکلنا چاہ ہی نہیں رہے ہم لوگ. تو اس سے جب تک آپ دیکھیے سم سیریس جو ہے نا سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں عمران خان صاحب کا بھی ایک رول ہے اور پی ڈی ایم کا بھی ایک رول ہے. جب تک یہ اڑے رہیں گے اور ایک دوسرے کے قریب ہوتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی یہ جو جب یہ کراؤڈ میں آپس میں ملتے ہیں تو آہستہ ایک دوسرے کو وہ تانے دیتے کرتے کرتے ایک دوسرے کو گلا پکڑ لیتے, لڑائی شروع ہو جاتی ہے. پھر بیچ میں چھوڑانے والا بیچ میں ہوتا کوئی نہیں ہے, پھر آپ کو بیچ میں کسی اور کو لانا پڑتا ہے, وہ ہم نہیں چاہتے, نہ ہونا نہیں چاہیے وہ. ٹھیک ہے, سیریس سول سرچنگ کی ضرورت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اپنے پڑوس میں بھی کہ وہاں پر راہل گاندھی بھارت جوڑو تحریک لے کر آگے چلے ہیں, پورے بھارت کا وہ وزٹ کر رہے ہیں اور وہاں وہ امن اور آشتی کی بات کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں اس سے برعکس ماحول ہے, اور کل یہ بات ہوئی کہ یہ داخلی سطح کا انتشار ہے, خارجی سطح پر اس سے پاکستان کو نقصان نہیں ہو سکتا. لیکن اب ہم دیکھیں کہ جب MBS محمد بن سلمان سعودی ولی عہد, ان کی آمد متوقع ہے پاکستان, 21 نومبر کے آس پاس کہا جا رہا ہے کہ وہ وزٹ کر سکتے ہیں, تو اس سے پہلے پاکستان میں جو سچویشن ہے اس کو چین بھی کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی ہے, پاکستانی معیشت نے آگے چلنا ہے, جس سے ہمارا گھر بار چلتے ہیں, اکانومی جو ہے وہ پروگریس کرتی ہے, انٹرنیشنل سطح پر ہمارا امپیکٹ جاتا ہے. اگر اس طرح سے سچویشن جس طرح سے پریویل کر رہی ہے ایک معاملے کو لے کے, پتہ نہیں اس کی تہ میں کتنے معاملات ہیں, لیکن اس کو سالو کرنا ضروری ہے پاکستان کے اچھے امپریشن کے لیے. رانا صاحب, آپ بار بار 2 راؤنڈز کی بات کرتے آئے ہیں اور 3rd راؤنڈ کی, ابھی ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ایک تیسرا راؤنڈ ہونا ہے. اب بات ہو رہی تھی کہ یہاں پر کوئی ایسا بندہ آگے آئے جو بات کرے, ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کی کوئی ایفرٹ کرے. پیپلز پارٹی ایسا رول پلے کر سکتی ہے, لیکن قمر زمان کائرہ صاحب نے اسے بھی یہ کہہ کے رد کیا کہ اگر عمران خان صاحب کی عیادت کے لیے کوئی جائے, الزام تراشی جن پہ کی گئی ہے ان میں سے کوئی چلا جائے تو بدسلوکی ہو سکتی ہے. اس امکان کے پیش نظر کوئی وہاں گیا ہی نہیں. اس سارے معاملے کو لے کر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اگر کوئی سیریس ایفرٹ کی جائے تو وہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور ہمیں بتائیں اندر کی خبر کہ 3rd راؤنڈ کب ہونے جا رہا ہے, اور آج ایک بہت اہم کانفرنس بھی ہوئی ہے, اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں امید ہے خبر دیں گے. اچھا, پہلے دیکھیں جو کائرہ صاحب نے بات کی ہے نا کہ جناب ہم لوگ وہاں پہ جاتے تو کوئی بدتمیزی ہو سکتی تھی. میاں محمد نواز شریف صاحب بھی تو گئے تھے عمران خان کے پاس. عمران خان جب گرے تھے تو میاں محمد نواز شریف صاحب بھی تو ان کو ملنے گئے تھے, ان کی عادت کرنے گئے تھے. ایک دوسرے کے گیس نہیں لے چکے تھے نا, ایک دوسرے پر قاتلانہ حملے, الزامات اس طرح سے نہیں تھے جس طرح سے اس وقت. جی ٹھیک ہے, وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, بٹ دا پوائنٹ از کہ چل کے تو چلے گئے نا. مطلب سیاسی اختلافات بھی تھے, سب کچھ تھے, ٹھیک ہے آج اس سے بہت کئی گنا زیادہ ہے اس سے اختلافات, بٹ دین اگین وہ چل کے چلے گئے تھے. تو آج بھی میں اس دن بھی آپ سے کہا تھا جس دن عمران خان گئے تھے, ہاسپٹلائز ہوئے تھے, میں نے کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی جتنے بھی پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی بندہ اگر جا کے ان کی عیادت کرنے چلا جائے گا تو کوئی کچھ نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ٹینشن جو ہے وہ کسی حد تک ڈیفیوز ہو جائے گی, لیکن نہیں ہوا, کسی نے جانا پسند نہیں کیا, جو بھی ایکسکیوزز لے کے آئے, جو بھی ایکسکیوزز لیتے رہے کرتے رہے, بٹ دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن جانا اعتزاز احسن صاحب دیکھیں نا, اعتزاز احسن صاحب کو پیپلز پارٹی ہمارے دوست ہے, اچھے آدمی ہے, بٹ دین اگین ان کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی حد تک اگر میں بات کروں, نیچے تو میں نہیں کروں گا, نیچے ان کی ایکسیپٹیبلٹی بالکل ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ اختلافات ہیں ان کی سوچ کے بارے میں. جیسے مصطفیٰ کھوکھر کے بارے میں آج آپ نے کہا, مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بارے میں, اس طرح اعتزاز احسن صاحب کو بھی وہاں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ برداشت کرتی ہے, صرف برداشت اس لیے کرتی ہے کہ پرانے آدمی ہیں وہاں پہ ہیں. مصطفیٰ کے بارے میں ایک چیز میرے ایک ذہن میں آ گئی, مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بارے میں, مصطفیٰ نواز کھوکھر ہو, شیخ وقاص اکرم ہو, اور اسی طرح 2-3 اور لوگ ہوں, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی ایک پریشر گروپ بنا سکتے ہیں یا پریشر گروپ کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں اسرٹ کرے گا ان دا پولیٹیکل سیٹ اپ, جو بھی پولیٹیکل سیٹ اپ بنتا ہے اس میں اسرٹ کرے گا. ایک بات جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جناب یہ آپ نے ذکر کیا بند کمروں سے باہر نکل آئی باتیں, اور یہ کہ اس کو پازیٹیو بھی لیا جاتا ہے اور نیگیٹو بھی لیا جاتا ہے. میں اس کو دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ ہم جو پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں
تو پالیٹکس کی حد تک جو بھی آپ نے گفتگو کرنی ہے ضرور کریں، میں بار بار کہتا رہا ہوں، اور پولیٹیشینز آپس میں ایک دوسرے کو کرٹیسائز بھی کریں، ضرور کریں، لیکن جنرل صاحب ایک تھوڑی سی جو بات کی طرف اشارہ کرتے میں اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دیکھیں آپ اس ادارے کو ٹارگٹ کرنا بند کر دیں. اگر اس ادارے کو ٹارگٹ کرنا آپ بند نہیں کریں گے تو پھر ایک سچویشن بڑی سیریس بن جائے گی، اور وہ سیریس سچویشن یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی امیڈیٹ کمانڈ جو ہے، امیڈیٹ کمانڈر جو بھی ہوگا وہاں پہ جو وہاں پہ لوگ سپاہی وردی والے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، وہ ان سے کوشچن کریں گے اور کوشچن مارکس ان کے دماغوں میں آنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ پھر ہمارے لیے سینے پہ گولی نہیں کھائیں گے، وہ ان کے ذہنوں میں ایک بات آ جائے گی کہ جناب اس ڈبے میں بیٹھے ہوئے، جس ڈبے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ فلاں اے بی سی بندے جو ہیں یا فلاں اے بی سی لوگ جو ہیں وہ آپ کو کرٹیسائز کر رہے تھے کمانڈر صاحب، تو وہ کمانڈر صاحب کی کمانڈ بھی وہاں پہ ویک ہو جائے گی، تو وہ ایک سچویشن بن جائے گی، اور ہمارے لیے انٹرنل سچویشن آگے بہت زیادہ یہاں پہ ہیں، ایشوز بہت زیادہ ہیں، ایکسٹرنل ایشوز بھی ہیں ہمارے. تو پلیز اس ادارے کو ذرا کرٹیسائز کرنا بند کریں. میں بار بار کہہ چکا ہوں، کریں ضرور کریں اس ادارے کو کرٹیسائز، لیکن پکے پیروں پہ کریں، ہوائی فائرنگ نہ کریں، جسٹ فار دا ہیک آف اٹ نہ اس کو کرٹیسائز کریں اس ادارے کو، افواج پاکستان کو. اس طریقے سے کر لیں کہ وہ اگر اصلاح کرنا چاہے تو اس میں اصلاح ہو سکے. ناؤ آپ نے ایک بات کی کہ میں تھوڑا سوال ہی بھول گیا، تسی وچ گلاں دوسرے پاسے تو لے تھرڈ راؤنڈ میں تہاڈی ایک اور کوسچن تھا، ریکنسیلیشن. ہاں تھرڈ راؤنڈ جو ہے وہ تھرڈ راؤنڈ سوچتے سوچتے نا وہ آپ کے پروڈیوسر نے بریک لے لی تھی، میں کہیں اور چلا گیا تھا، وہ سوشل میڈیا پہ آج بڑی چیزیں آئی. تھرڈ راؤنڈ کی بات کر لیتے. تھرڈ راؤنڈ جو ہے نا میں بتا بھی رہا تھا، نہیں وہ میں بتا رہا تھا بریک میں اطہر صاحب کو کہ وہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں وہ میرے محلے دار رہ چکے ہیں، ہم سے تو خیر بہت بڑے ہیں وہ، اور اس محلے میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو کئی لوگوں کے پاس ہیں. بٹ اینی ویز تھرڈ راؤنڈ کی طرف آتے ہیں. تھرڈ راؤنڈ جو ہے وہ ایسا ہے کہ دیکھیں جتنی جلدی ہو سکے اتنا بہتر ہے، اور جتنی جلدی اس کو انیشیٹ کیا جائے بہت بہتر ہوگا، اور جتنا اس کے اندر ٹی او آرز بنائے سیریسلی بیٹھ کے، all the politicians should put their heads together اور اس کے اندر سے کوئی رزلٹ نکال لیں. میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں ان سے، اور ہمیشہ کرتا آیا ہوں کہ پلیز آپ بیٹھے سارے پولیٹیشین اور کوئی نہ کوئی حل نکالیں. سنگھ پھنسا کے بیڑے نال کچھ نہیں ہونا. سنگھ پھنسا کے بیڑے نال ہمیشہ تھرڈ فورس جو ہوتی ہے اس کو جناب ویکیوم بنتا ہے، اور وہ تھرڈ فورس جو ہوتی ہے وہ انیشیٹو لینے پہ مجبور ہو جاتی ہے، اور وہ اگر مجبور ہو گئی ایک مرتبہ تو پھر اگلے 10 سال پھر. لیکن عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ کہ سڑکیں کھول دی جائیں یہ ایک قدم پیچھے ہٹنے کے مترادف ہی ہے رانا صاحب، تو اب حکومت کی جانب سے بھی اسٹیپ بیک ہونا چاہیے. ہاں نہیں دیکھیں، نہیں بالکل ٹھیک بات. دیکھیں میں نے وہ عائشہ آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو بات ہے نا، دیکھیں وہاں پہ لوگوں نے نا وہاں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا تھا کہ عمران خان کے سپورٹر، پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی وہی کام کر رہے ہیں جو کوئی نہ کوئی ریلیجس جماعتیں کیا کرتی تھی. وہ اس لیے it was sending a wrong signal towards PTI and عمران خان. تو وہ اس وجہ سے ایک اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اچھا بیفور آئی کلوز مجھے اطہر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ون لائنر. جی جسٹ ون لائنر. ایک تو یہ جو احتجاج ختم کرنے کی بات ہے ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے. میں نے ایک لیڈر سے بات کی تھی کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کی، تو انہوں نے کہا میں اس وقت کنفرم نہیں کر سکتا. دوسری بات جو ہم کہتے ہیں نا کہ بند کمروں سے چیزیں باہر آ گئی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم ہاؤس کے بند کمروں میں ہونے والی کمیونیکیشن انٹرنیٹ کے اوپر آ جائے، جب لوگوں کے بیڈ رومز کی ویڈیوز جو ہے وہ ریاست پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر اویلیبل ہوں، تو پھر بہت کچھ باہر آئے گا نا. تو سب لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، فوڈ فار تھاٹ آپ نے دے دیا. سیاست غلاظت زدہ نہیں ہونی چاہیے، جو سیاست ہے آپ کی وہ ریاست سے بالاتر بھی نہیں ہونی چاہیے. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک اگلے پروگرام تک کے لیے لانے کے بعد.